ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया था और उसके बाद इस स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को अब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो पहली किस्त है वो ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़िताब भी किया जो कि ऐसे लग रहा था कि शायद उनका एक अलविदाई ख़िताब उन्होंने वक्त से पहले कर दिया। उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं, ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट तो लेना ही था कि हमारी वजह से ये मुआहिदा हुआ है और हमने पिछले 15 महीने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा गर्क किया हुआ था मुल्क की मईशत का, तो अब हमने उसको संभाला है और अल्टीमेटली यही अब पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स के लिए यही बयानिया बनाया जाएगा कि हमने मुल्क को बड़े कड़े हालात में संभाला और हमने इस दौरान रियासत को बचाया और कोई सियासत नहीं की। लेकिन बात यह है कि अगर आपने 9 मंथ्स के बाद ये मुआहिदा किया तो ये पहले भी हो सकता था। आपने अल्टीमेटली IMF की ही शराइत मानी तो ये आप पहले भी मान सकते थे। ये 8-9 महीने का गैप आने की वजह क्या थी? बहुत से लोग इस हवाले से ये भी बात करते हैं कि शायद उस वक्त हुकूमत को ख़ुद मालूम नहीं था कि ये जो मामलात हैं या इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हुई, जिसके बाद हुकूमत को थोड़ा सहारा मिला कि आने वाले इंतखाबात में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक इनके अपने हक़ में हो जाएंगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी साइड लाइन हो जाएगी। सो इस मामलात के नतीजे में जो IMF के साथ मुआहिदा होना था उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन किया गया। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, इस मुआहिदे के नतीजे में अवाम पर क्या बोझ पड़ेगा, ये तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैस मौजूद होंगे और हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब भी शो का हिस्सा होंगे। डॉक्टर कैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये 8-9 महीने का डिले हुकूमत की जानिब से अल्टीमेटली मुआहिदा हो गया और वही बात के कल हमने खिताब में भी सुनी कि जी हमारी वजह से, PMLN की वजह से, PDM की वजह से ये मुआहिदा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत बेड़ा गर्क करके गई हुई थी। तो आपको क्या लगता है मुआहिदा को लिंगर ऑन करना और जाते जाते मुआहिदा हो जाना, क्या वजह है इसकी, डिले की क्या वजह है? देखें, 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं समझनी। पहली बात तो मेरा ये ख्याल है कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डार साहब, उनकी एरोगेंस ने कि मैं IMF से डील कर सकता हूँ, मुझे पता है, तो IMF उनकी एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दूसरी मेरा ये ख्याल है कि ये हालांकि IMF का मैंडेट नहीं था, मगर वो इलेक्शन, नई हुकूमत लाना चाहते थे और वो मान गए आप कि हाँ अब इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पे होंगे और नई हुकूमत आएगी। मगर इसमें एक और बात भी है जो जिसमें अगर आप देखें तो सेरा आ जाता है आपके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर। अच्छा। और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर और आपके प्राइम मिनिस्टर पे। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने 2-3 दफ़ा अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से बात की और फॉरेन मिनिस्टर से बात की, तो हमने एक ये भी गारंटी दी कि हम चाइना की और रशिया के ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं, हम अभी कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक में ही हैं। और जापान में जाके फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं। तो वो गारंटीज हमारे शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी दी कि हम न्यूट्रल हैं। तो इन अ वे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी हमने खुश करना था और हमने IMF की इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करना था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, जो उन्होंने खुद ही कहा कि ये सिल्वर बुलेट नहीं है। बट जो शर्तें हैं वो मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी, पॉवर्टी को दूर करना, इलेक्शन का होना, जो है असासे दिखाना, ये सारी कौम के हक में हैं। मगर इसके साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट रेट 22% पे ले गए हैं, उससे पाकिस्तानी को इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो आप इन्फ्लेशन 22 से 30% पे रखी हुई है, उसमें भी आपके लोगों की महंगाई जो है, जब आप 7,200 बिलियन टैक्स से 9,400 बिलियन टैक्स तक की कोशिश करेंगे, तो ये बोझ है पुराने टैक्स पेयर पे भी और शायद नए टैक्स पेयर पे तो अभी आपने इस बजट में किया ही नहीं है।
تو میرا نہیں خیال کہ عوام پہ کوئی اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اتنا ہوا ہے کہ آپ کو فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی. سعودی عرب نے بھی کچھ پیسے دیے ہیں, 2 بلین, یو اے نے بھی 1 بلین دیا ہے, ایکسٹرنل IMF نے فائنینسنگ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کے لیے قرض کی جی منظوری آ دی ہے. جائے گا. آپ کی ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے اس سارے کے اندر. اچھا یعنی کہ مطلب وہ جو 8-9 مہینے کا گیپ آنا, معاہدہ نہ ہونا, تو آپ نے اس میں ایک وجہ تو یہ بتائی کہ اسحاق ڈار صاحب کی تھوڑی ایروگینس تھی, اور اس میں آپ زیادہ کریڈٹ جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کو دے رہے ہیں اور آرمی چیف کو دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بالکل ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ نہیں کہ IMF نے جب ان کو شیورٹی ملی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, میکسیمم نومبر تک جائیں گے, اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں بالکل, جب یہ شورٹی دے دی کہ گورنمنٹ اپنے وقت پہ ہینڈ اوور کرے گی انٹرم گورنمنٹ کو, اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے الیکشن وقت پہ کرائے گی. دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ PTI کے چیئرمین کے بارے میں بھی بڑا کوشچن مارک میں تھی, اس لیے ان پہ وہ تو بنائے گئے کیسز مگر ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. سو فیئر اینڈ فری الیکشن, اور جو ہے دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کا مائنڈ فریم ڈیموکریٹک ہوتا ہے, وہ ووٹر کو امپورٹنس دیتا ہے. تو جب آپ نے یہ گارنٹیز دے دی تو پھر آپ کو وہ پیسے مل گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کے ساتھ ہی موجود رہے گا. اشرف صاحب میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کیونکہ IMF کی شرائط اب کی بار بہت کڑی ہیں, اور نہ صرف کڑی شرائط ہیں, انہوں نے مانیٹرنگ کی جو پالیسی ہے اس کو بھی بڑا اسٹرانگ کیا ہے, بیکاز ماضی میں ان سے کیے گئے جو وعدے ہیں وہ وفا نہیں ہو سکے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے بھی جاتے جاتے جو کام کیا کہ بجلی, گیس اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کر دی گئی اور سبسڈی جو تھی وہ دے دی گئی, سو یہ بھی IMF کے معاہدے کے برخلاف تھا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے شرائط کتنی سخت ہیں, اور مطلب اس پر اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی پورے طریقے سے تو واٹ ڈو یو تھنک آنے والی حکومت کے لیے معاہدہ دوبارہ رینیو کرنے میں یا معاہدہ دوبارہ سے کرنے میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی, آپ نے موقع دیا. آپ نے جو بڑی بات کی اس میں وہ اہم بات تھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں سے ملاقاتیں بھی کی. حالانکہ یہ جس طرح سے ڈاکٹر کیس نے بتایا کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ جا کے پولیٹیکل لوگوں سے ملے, اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد آئی تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب میں تو جا رہا ہوں تو جاتے جاتے عوام کو خوش کریں. حالانکہ یہ خوشی تو محدود تھی, چند دنوں کی, چند مہینوں کی تھی. اس کے بعد تو وہی ہوا جو کہ IMF کی کڑی شرائط میں تھا. تو وہ اگر نہ کرتے تو پھر یہ اعتماد بحال رہتا. اور اب یہ دیکھیں وہ بڑے ان کے جو PTI کے سپورٹر ہیں, رہنما ہیں, جو بچے کچے ہیں, وہ اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے گارنٹی دی ہے. گارنٹی تو ان سے میرا ذاتی خیال ہے جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. یہ جب IMF گیا ان کے پاس تو انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ نے تو وہ جو معاہدہ کیا تھا اس کی ساری شرائط تو آپ نے جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کیا, آپ نے تو اس کے ریورس جو ہے کام کیا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی ایسا ہی کریں گے ہمارے ساتھ. تو یقینی بات ہے اس پہ پھر شورٹی دی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں وہ ایک سیاسی طور پہ ہو گیا تھا مجھ سے, لیکن میں یہ نہیں کروں گا. یہ بات کوئی نہیں بتاتا, بس یہ بتاتے ہیں یہ وہ پھڑے مارنے کے لیے کہ ہو جی دیکھیں خان صاحب نے شورٹی دی ہے. شورٹی کس چیز کی خان صاحب نے دینی تھی؟ اصل میں کریڈٹ بھی تو لینا, ایک عوام کے سامنے امیج ہاں بس یہ سیاستدانوں کا سب سے بڑا فیلئر یہی ہے کہ وہ جو اصل حقائق ہیں, جو اصل بات ہے وہ عوام کو بتاتے نہیں ہیں جو ہوتی ہے, اور جو نہیں ہونے والی بات وہ کر جاتے ہیں. اچھا یہ جو شرائط پر ابھی ہم بات کر رہے تھے, اگر اس وقت کی جو شرائط ہیں اس پر پاکستان مکمل طریقے سے کاربند نہ ہوا تو آنے والی حکومت کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ کاربند کیسے نہیں ہوگا؟ پچھلے 1970 سے لے کے اب تک ہم قرضے لیتے آ رہے ہیں, شرائط کے اوپر ہی لیتے آ رہے ہیں. نہیں لیکن ہم نے شرائط کو کبھی 100% پورا بھی تو نہیں نہ کیا. نہیں کیوں نہیں کیا؟ جو ہمارا معاہدہ پچھلی دفعہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے پورا کیا, پچھلے جب سے IMF سے ہم قرضہ لے رہے ہیں 23واں یہ معاہدہ ہے. 22 معاہدے میں سے صرف ایک معاہدہ جو مکمل ہوا تھا. اگر وہ شرائط پوری نہ ہوتی تو وہ معاہدہ مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے پیچھے جو 21 معاہدے تھے وہ پورے ہی نہیں ہوئے, اس میں یہی ہوا نا لابحالہ کہیں نہ کہیں کوئی گیپ رہ گیا, ان کی جو بات ان سے جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن اسحاق ڈار صاحب کو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ جب وہ ان کی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی 5 سال میں, جب ان کو یہاں سے نکالا اور پھر اس وقت شاہد خاقان عباسی ہے, لیکن انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا وہ پورا کیا, اور وہ واحد ایک معاہدہ ہے پورے
آپ کے جو جتنا بھی تنے ہو رہا ہے جب سے اب قرضہ لینا شروع ہوا IMF سے کہ جو مکمل ہوا تھا، تو پھر یہ کریڈٹ کیسے نہیں دیا جا سکتا؟ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرائط جو ہوتی ہیں ان کو اگر ول ہو تو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا علامہ اعلیٰ جو اثر پڑے گا وہ عوام پہ پڑے گا، بوجھ عوام پہ پڑے گا۔ اصل تو ہونا ہی چاہیے کہ جو پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر سب سے بڑا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ عمرہ سے ٹیکس لے کے اور غربا کے اوپر لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ عمرہ سے جو غربا ہے ان سے ٹیکس لے کے اشرافیہ پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جتنے ٹیکس لگے اب یہ 12% جب جنرل سیل ٹیکس تھا اس سے ہو گیا، اب یہ 18% تک چلا گیا، اور بعض اشیاء کے اوپر اب موبائل فون ہے باقی یہ سارے استعمال کرتے ہیں، غریب بھی کرتا ہے بڑے بھی، اس کے اوپر 25% تک ٹیکس ہے، اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے۔ تو یہ سارا جو ٹیکس لگایا گیا ہے اکراس دی بورڈ یہ غریبوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے، جس طرح سے انہوں نے سپر ٹیکس کو آگے بڑھایا ہے اور اچھا کیا ہے کہ جو بہت زیادہ کماتے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک دفعہ ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ہی آپ کو لوہارا چلاتے جائے، جیسے آپ تنخواہ دار لوگوں کے اوپر آپ نے کیا ہے کہ جو پہلے تھے اس سے بڑھا دیا آپ نے، پھر ان کو جو مراد تھیں وہ بھی جو چھوٹے لیول کے پنجاب کے لوگ ہیں ان کی مراد بھی آپ نے چھین لی ساری، آپ نے جو ان کو 30% دینا تھا اضافی ریلیف دینا تھا وہ بھی ان کی بنیادی پے اسکیل جو اس وقت ہے اس کی بجائے آپ نے جب وہ بھرتی ہوئے تھے اس وقت کیا تو وہ تو 10 12 15% رہ گیا ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، اور دوسری طرف دیکھیں پنجاب کے اندر آپ نے جو ہے سینکڑوں گاڑیاں نہیں خرید لی ہیں، اور وہ بڑی بڑی فارچونر گاڑیاں آپ نے ڈی سی صاحبان کو خریدی ہیں، کس لیے خریدی؟ جب آپ کا صوبہ کر رہی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، جب ہمارے یہاں کے وزیر اطلاعات جو تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہم 600 ارب کا قرضہ اتاریں گے، اس کا مطلب صوبہ قرضے میں ہے۔ تو پھر یہ جو اللہ تللے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ افسروں کو پہلے ہی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، ان کو بڑی گاڑیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم میں جو شرائط اب کی بار IMF کی جانب سے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں ان پر فالو کرے گا، ان پر عمل ہوگا؟ میں ماحول جو آپ کے سامنے سیاسی ماحول سامنے آ رہا ہے نا، اس میں یہ دیکھیں پچھلے 3 4 5 مہینے کے دوران آپ دیکھ لیں کہ کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں آیا، سموتھلی کام چل رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اور یہی وجہ کے بعد سے تو کافی سموتھلی چل رہا ہے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ سینیریو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے گارنٹی دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی عدم استحکام ہم پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیدا کریں گے ہم سیاسی عدم استحکام اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی، اور یہ اگر شامل نہ ہوئی تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی بھی پارٹی اٹھ کے کچھ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کم از کم قاعدے میں رہنا ہوگا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے وعدے جو ہیں، یہ جو ڈیفرنٹ سیاسی جماعتوں سے ملاقات جس میں PTI تھی، پیپلز پارٹی، PMLN، سو وہ جو PTI کریڈٹ لے رہی ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کی، صرف آپ سے نہیں کی، بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا پبلسٹی سٹنٹ اور عوام کے سامنے امیج کو مینٹین رکھنا، جس کے لیے PTI کو تو میں بھی شٹ اپ کال دی ہوگے، آپ نے ہمارا معاہدہ بریچ کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ دوبارہ سے غریب کے اوپر مزید بوجھ ڈالا۔ But we don't have any other option، آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، اور obviously وہ عام انتخابات سے ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر کیس، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی جو قسط پاکستان کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا سہارا ملے گا، اور اس کے اثرات عوام پر براہ راست یا انڈائریکٹلی کیسے پڑیں گے ان دا فارم آف انفلیشن؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ صرف 1.2 بلین نہیں آیا، آپ کا جو ریزروز ہیں IMF کے پاس وہ بھی ڈبل کر دیے گئے ہیں، وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ اور دینا تھا۔ جی SDR میں آپ کا جو تھا کہ آپ کتنا قرضہ لے سکتے ہیں اس میعاد کو ڈبل کر دیا گیا۔ صحیح، آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ عوام کو ڈائریکٹلی تو عوام پہ بوجھ پڑے گا، میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکس بھی بڑھائے جائیں گے، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھایا جائے گا، اور ان دونوں کا امپیکٹ آپ کے کاروباری لوگوں پہ بھی آئے گا کیونکہ مہنگا ہو جائے گا ڈوئنگ بزنس، اور آپ کی عام آدمی پہ بھی ہوگا کیونکہ مہنگی ہو جائے گی، انفلیشن بڑھ جائے گی، کاسٹ پش انفلیشن بڑھ جائے گی۔ مگر ان دا لانگ رن مجھے جو نظر آیا ہے سارے کے اندر وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے مختلف جو اب بورڈ بنا کے پروجیکٹس آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ نے پورٹس گروی رکھ دیے یا بیچ دیے، آپ نے ایئرپورٹس گروی رکھ دیے یا بیچ دیے، لیز کر دیے، آپ اب سڑکیں کرنے لگے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرطیں پوری ہوں گی تو فارنرز آ کے وہ شرطیں پوری کر دیں گے۔ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ان شرطوں کو پورے کرنے کا، ٹرانسپیرنسی دکھانے کا ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اور کنٹینیویشن جو ہے وہ بھی اب اگر آپ دیکھیں گے
تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ڈی ایم میں مسلم لیگ ان میں جو ہے کوہرجن نہیں ہو سکتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب انٹرنیشنل پریشرز ہوں گے تو یا تو کنسپریسی کے تحت گورنمنٹ آئے گی یا اوپن الیکشن کی طرف آئے گی. تو اوپن الیکشن میں اکنامک پالیسی کوئی اور بنے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کیپٹلزم اور ویسٹرن ملکوں کے ساتھ زیادہ ترقی کریں گے. تو عوام کی جو بات کی ہے کہ عوام کے پاس تو تعلیم اور سکلز ہی نہیں ہیں ان پہ سوائے اور عوام ٹیکسوں پر کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان انفلیشن کا بوجھ پڑے گا ان دا فارم آف ٹیکسز اور مہنگائی بھی مزید بڑھے گی. ڈاکٹر کیس ایک بہت کوئک کامنٹ آپ سے جاننا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب کی کل کی سپیچ پر. کیا کہیں گے آپ؟ واٹس یور ٹیک پلیز 10 سیکنڈز. دیکھیں کل کی جو سپیچ ہے پرائم منسٹر صاحب کی، ایک تو وہ اپنی کارکردگی، حالانکہ اکانومی 0.3 پہ آئی ہے، سروس سیکٹر کے علاوہ باقی سارے سیکٹر مائنس میں گئے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. بٹ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کو منوا لیا ان دا اینڈ آف تھنگس. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سپیچ ہے اور صرف وہ گڈ بائی سپیچ نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن سپیچ ہی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب 10 سیکنڈز پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ پر آپ کا کامنٹ. باتیں سپیچ سے، تقریروں سے، باتوں سے نہیں ہوگی. عملی طور پہ ہم کہیں کھڑے ہوں گے تو پھر جا کے بات بنے گی. 1970 سے لے کے اب تک ہم نے جو قرضے لیے ہیں کچھ 140 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں ڈالر سے. اب ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے مجھے یہ بتائیں. اس کا کوئی بندوبست کریں. اپنے آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں، ٹیکس نیسٹ کو بڑھائیں، آبادی کو کنٹرول کریں. اتنی زیادہ آبادی آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں نہیں ہے. انڈیا ہے وہ پہلی 1 ارب 1.5 ارب کے قریب تھا. اب چائنا ہے، انہوں نے کنٹرول کر لی ساری آبادی. اور ہم نہیں کرتے. ہم یہاں پہ بھی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. ہمیں یہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلیں گے تو پھر مذہب جو کارڈ کھیلتے ہیں ان کو پھر فائنینشلی بھی تو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ جو درباروں کی مزاروں کی جو کمائی ہے وہ ساری وہ باہر شفٹ کرتے جا رہے ہیں. اربوں روپے، اربوں ڈالر انہوں نے باہر شفٹ کیے ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ غریب جو غربا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، خود کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے. یہ تو آگے پیچھے ان کے بڑی بڑی گاڑیاں اور سب سے بڑھ کر جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو مؤثر اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نیٹ ٹیکس جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اشرف مہتاب صاحب اور ڈاکٹر کیس ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، کوئی بھی انسان اگر محنت کرے، جد و جہد کرے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے obviously یہ تمام کام کرے، اپنی ایفرٹس پٹ ان کرے، تعلیم حاصل کرے، تو اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو آپ کامیابی کی بلندیوں تک لازمی طور پر پہنچتے ہیں، خواہ حالات جو ہیں وہ کتنے ہی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہوں. ابھی مارننگ شو کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو تندور پر روٹیاں لگایا کرتے تھے، اور جس جگہ وہ تندور پر روٹی لگاتے تھے آج اسی کے پاس ایم اے کالج ہے، وہاں پر وہ لیکچرر ہیں، گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. تو ان کا جرنی کیا ہے، کس طرح سے ان کو موٹیویشن ملی، تعلیم حاصل کی، یہ سفر کتنا مشکل تھا، اس پر بات کرنے کے لیے گولڈ میڈلسٹ لیکچرر ایم اے کالج، جن کی یہ ایکچولی میں سٹوری ہے، محسن علی اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ دوسرے نوجوانوں کے لیے رول ماڈلز ہیں، مشعل راہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں سے انسپریشن حاصل کرنی چاہیے. وی اپریشیٹ یور ایفرٹس. اپنا مقام آپ نے خود جو ہے وہ بنایا. لیکن میں یہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ مطلب آپ روٹیاں لگاتے تھے، یہ کب کی بات ہے، کتنی پرانی بات ہے، پھر آپ پڑھائی کی طرف کیسے آئے، کیا کیا مراحل تھے جو آپ نے عبور کیے، یہ تمام سٹوری جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر. میرا ایک گاؤں میاں رحیمہ ہے اور ایک ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے، ہمبل سی فیملی ہے. گاؤں میں میٹریکولیشن تو اسکول میں حاصل کر لی along with working in the village. لیکن جب ہائر ایجوکیشن تھی تو وہاں پہ پرابلمز ہونے شروع ہو گئے فائنینس کے، اور دوسرے گھر میں بڑا تھا تو ذمہ داریاں تھیں، تو پھر گھر سے بھاگنا پڑا، لاہور آنا پڑا ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو یہاں پہ میرا چھوٹا بھائی کام کر رہا تھا تو اس کے ساتھ پھر میں نے ہاتھ بٹانا تھا کہ اپنے بھی ایکسپینس میٹ کر سکیں. تو یہ 2010-11 کی بات ہے جب میں کام کرتا تھا، لیکن ساتھ تعلیم بھی کا بھی شوق تھا، خواب تھا. تو اسی جرنی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جب گریجویشن میں ایگزامس دیے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ،
وہ الحمدللہ ٹاپ کیا اور پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری بریک ہوئی 688 مارکس ایور ہائیسٹ مارکس ان دا ہسٹری. تو وہاں سے پھر سفر الحمدللہ آسان ہونا شروع ہو گیا. اپریسیشن مبارکباد دیکھی, وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر ماڈل ٹاؤن بلایا, وہاں پہ مبارکباد دی اور ٹائی اور شرٹ بھی تحفہ دیا. پھر میری فیملی کو مبارکباد دینے گاؤں گئے, وہاں پہ پھر انہوں نے لاہور میں گھر تحفے میں دیا. تو گاؤں میں بھی اسکول اپ گریڈس کروائے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ گرلز اور بوائز کے اسکولز اپ گریڈ کروائے, پورا گاؤں پہ اسی کروایا. تو وہ ایک جرنی تھا. اس کے بعد پھر میسٹر کیا انگلش ڈپارٹمنٹ سے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ ایگزامز دیے, پی پی ایس سی میں کچھ جابس کی, کہیں سے ریزائن کیا, کہیں سے جاب نہ ملی. تو وہ جرنی زگ زیگ, جی جی بالکل, جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھا. اس میں پھر لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ آپ گاؤں سے بھاگے کیوں؟ بھی آپ نے کہا آپ گاؤں سے بھاگ کر شہر آ گئے. دیکھیں وہ مقصد جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے پھر بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں گاؤں سے موو کر گیا, لاہور آ گیا, اس بہتر میں اپرچونٹیز. دیکھیے وہ میرے لیے بھاگنے کی ٹرم یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی رضامند نہ ہو, آپ کو بھاگنا پڑا ہو. کوئی بھی رضامند, یہ کہ گاؤں میں جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ ایسا ماحول نہیں تھا, اور فیملیز میں بھی پرابلمس آ رہی تھی کہ مقام کرے. اور پڑھائی میں ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے یہاں کلیشے یا کامن پلیس بولا جاتا ہے, پڑھائی میں رکھا کیا ہے. تو لیکن میرا مقصد تھا, ارادہ تھا, اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہو تو پھر آپ کو موو کرنا ہوگا, مائیگریٹ, لیکن جو بھی آپ اس کو ٹرم دے لیں. اور میرے لیے تو وہ جو ایکچوئل اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا میں لاہور آیا اور میرا بھائی کام کرتا تھا, میں نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. آپ کے بھائی کا کام کرتے تھے؟ میرا بھائی چونکہ ہم گاؤں میں اسکول میں پڑھتے تھے تو اس نے چھٹی میں ہی چھوڑ دیا تھا فیملی ایکسپینس کو میٹ کرنے کے لیے, بیسک ایمینٹیز کو میٹ کرنے کے لیے. تو وہ وہاں پہ لاہور میں آ گیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے اور آپ نے ان کی ہیلپ کی. وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن میری بھی اس نے ہیلپ کی. ایکچولی اسی کے پاس میں لاہور آیا تو اس نے ہی میری ہیلپ کی. لیکن آپ نے اس ٹائم میٹرک کیا ہوا تھا اور آپ آگے پڑھنے کے خواہش مند تھے. میرے خیال میں ہم لوگوں نے جتنی بھی اپنی زندگی میں اسٹرگلس کی ہوں ان کو ہائیڈ نہیں زیادہ کرنا چاہیے, اس لیے کیونکہ دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم باہر جانے کے لیے اپنے ایکسپینس کو وہاں میٹ کرنے کے لیے ہم وہاں پر بہت آڈ نوکریاں کرتے ہیں, اور اگر آپ کو پاکستان میں ایسی نوکری کرنی پڑ جائے تو لوگ پھر آگے جا کے چھپاتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ آپ تندور پر روٹیاں لگاتے تھے, اور مجھے پراؤڈ ہے بالکل, اور ہمیں بھی آپ پر فخر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں پبلکلی کرتے نہیں, بیکاز ان کو اپنے اندر ایک امبیرسمنٹ, گلٹ فیل ہوتا ہے, ایک ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے والا ٹیبو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے اس کو اپنی شرم نہیں اس میں محسوس کی اور آپ نے سب کو بتایا کہ what I used to be and what I am right now؟ مجھے تو کیونکہ میری ٹریننگ ہی ہو چکی تھی, میں بچپن میں ہی کام کاج, کھیتوں میں کام, گھر میں جو بھی مصروفیت اور گاؤں میں جتنی بھی محنت مزدوری یا مشقت ہوتی تھی وہ میں کرتا تھا, اور میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن مجھے نہیں آتا تھا کہ لاہور میں آنے سے اس چیزوں کو آڈ بھی سمجھا جاتا ہے یا چیزیں یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا ایکسیپشنل ہوتی ہیں. جو مجھے ٹاٹ کیا گیا یا ٹرین کیا تھا وہ ہارڈ ورک ہے, اور وہ کوئی بھی کام, کوئی بھی. میں نے ویلڈنگ کی, مستری کے ساتھ مزدوری کی, پراپرلی کی, ایک نہیں کوئی 5 6 مہینے سال بھی کی ہے, اور مجھے کوئی بھی اس میں کوئی آر نہیں تھی. اور الحمدللہ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا القاسب حبیب اللہ, تو شاید اللہ نے جو عزت دی ہے وہ آج کام کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے دی ہے نا, یو آر اے سیلف میڈ پرسن. تو میں یہ مطلب دیکھیں, یہ آپ 2010 کی بات کریں, مہنگائی تو تب بھی تھی, اب تو خیر بہت زیادہ ہے, لیکن اس وقت آپ کو کتنی آمدنی ہو جاتی تھی, کتنا وقت آپ اس تندور پر سپینڈ کرتے تھے, کتنا پڑھائی کے لیے وقت کرتے تھے, اور پھر آپ کی اس ٹائم آمدنی کتنی تھی, اور پھر اخراجات کو میٹ کرنا, لوگوں کو بتائیں. آمدنی تو میں نہیں, لیکن یہ کہ میرا وہاں پہ رہنا اور کھانا پینا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اچھا آپ کو کوئی وہ انکم نہیں تھی, 100-150 روپیہ 200 مل جائے تو وہ اس کی میں بکس خرید لیتا تھا, اور میں زیادہ وہ بکس پہ اپنے کھانا پینا کم کر کے بھی میں بکس پہ جو ہے نا اپنی جتنی بھی لگزوریس یا کچھ چیز تو وہ میں کرٹیل کر کے بکس خریدتا تھا. اور دوسری بات یہاں پہ میں نے پارکس میں بھی بیٹھ کے پڑھا, اور آپ یو ووڈنٹ بلیو کہ یہ عبدالی چوک کے پاس ایک پارک ہے, میں یہ جون جولائی کی راتیں وہاں اس پارک میں سویا کرتا تھا, آسمان ہوتا تھا اور نیچے وہ پارک جو گراس ہوتی ہے. اتنے مشکل, یہ نارمل چیز نہیں ہے. نہیں, یہ میرے لیے نارمل تھا, ٹو بی آنیسٹ یہ کوئی مطلب, لیکن اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی رہنے کے لیے چھت نہیں.
بعض اوقات کچھ دن مشکلات میں ایسی آتی تھی کہ سوتا تھا، اور میں اکثر یہ مینار پاکستان میں بھی یہاں پہ بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا، راتوں کو بھی اور دن کو بھی وہاں پہ رہ یعنی لیتا کہ تھا۔ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا پڑھائی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، پڑھائی کے لیے آپ کے لیے یہ بھی کوئی قید نہیں کہ آپ کو سونا کہاں پڑ رہا ہے، آپ کو پڑھائی کہاں کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ لوگوں کے پاس تو یہی بڑے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ کیا ہم پارک میں بیٹھ کے پڑھیں، وہاں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹرننگ پوائنٹ کب آیا، چیزیں بہتر کب ہونا شروع ہوئی؟ ٹرننگ پوائنٹ تو وہ گریجویشن میں جب پوزیشن لی اور پنجاب یونیورسٹی سے، بلکہ جب وہاں پہ وفد گیا تھا مجھے مبارکباد دینے یا لیٹر دینے میری فیملی کو، تو ایٹ دیٹ ٹائم بھی گاؤں میں وہ دھان کی فصل جو پنیری ہے وہ لگا رہا تھا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا، میرے کپڑے سارے اوپر سے، تو کہتے آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا جی میں ہوں، تو وہ دے ور شاکڈ کہ آپ مطلب کہ، میں نے کہا نہیں میں ہی ہوں، اور وہ پھر انہوں نے میری فیملی کو لیٹر ہینڈ آف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد کوئی اسکالرشپ وغیرہ ملی؟ جی بالکل، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 10 لاکھ روپیہ دیا، اور میری پنجاب یونیورسٹی میں ایجوکیشن فری تھی، اور الحمدللہ وہ اس کے بعد ایز اے اور پھر آپ نے جابس کیا کی؟ اوبویسلی پہلے تو پڑھائی جاب نہیں مجھے تھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی جاب مل گئی تھی، وہاں پہ ہی مجھے گریجویشن کے جی میسٹر کے بعد ایم انگلش کے بعد وہ میں نے ریزائن، اور پنجاب کالج اور سپیریئر پنجاب، یہ جو جتنے بھی بڑے کالجز ہیں ان میں نے انگلش ٹیچنگ کی ہے، یونیک سپیریئر گروپ آف کالج، ساتھ ساتھ اپنی پھر ایجوکیشن کو جو ہے نا فردر۔ اب آپ اپنے مطمئن ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے لیکن اب آپ کچھ بن گئے ہیں، گھر والے آپ پر کتنا فخر کرتے ہیں؟ جی بھائی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ وہ 6 کلاس اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ اب بھائی کے لیے الحمدللہ گاؤں میں گھر ان کو بنا کے دیا جو مجھے جہاں پہ میری تھی، اور الحمدللہ اب اپنا کام وہ کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ اب اپنا ذاتی کام یہ والا کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح باقی فیملیز کو بھی سپورٹ کیا ایجوکیشن۔ لیکن دیکھیں زندگی میں آپ نے بھوک بھی دیکھی ہوگی، بغیر گھر کے چھت کے راتیں بھی گزاری، ٹف ٹائم بھی دیکھا، پھر آپ اب ایک بہت اچھا لائف سٹائل مطلب گزار رہے ہیں جس میں فیسلٹیز بھی ہوں گی، ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا نا کہ بیسک نیسیسٹیز ایک اچھے طریقے سے انجوائے کرنا۔ اس لائف کے جرنی نے، ان حالات نے آپ کو کیا سکھایا؟ بیکاز ہر انسان جو آج بھوکا ہوگا آپ اس کی بھوک کو فیل کر سکتے ہیں، جو آج درد رکھتا ہوگا آپ اس کا بھی درد فیل کر سکتے ہیں، جس کو آج کوئی دکھ ہوگا۔ زندگی میں اب جو سیکھا ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں کہ چیلنجز جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں، وہ انسان کے لیے لائک آکسیجن ہے، وہ انسان موٹیویشن، یا جب بھی کوئی انسان منزل حاصل کرنا چاہتا ہے یا مقصد کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، چیلنجز بہت، اور جو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ پھر لیم ایکسکیوزز۔ کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے؟ کہاں سے اٹھ کے کہاں میں نے پہنچ جائیں یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ریوارڈ دے گا، یہ میری سوچ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے کہ آپ امیجن نہیں کریں گے کہ لاہور آنے کا کرایہ نہیں تھا اور وہ اگلے سال وہی انسان لنڈن میں بیٹھا ہو اور وہاں پہ جو ہے نا میکڈونلڈس پہ بیٹھا ہو، تو وہ میرے لیے اچھا ایک آخری سوال، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، 10 سیکنڈ میں اس کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اپنے اب کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے میں ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہوں، ایم فل جی سی یو سے کر رہا ہوں، اور پی ایچ ڈی انشاءاللہ میں ابراڈ سے سوچ رہا ہوں، اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ایکسپیرینسز کے ذریعے جو ہے نا موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، اور منزل آپ کو اور اپنے جو ایفرٹس اور جو جرنی ہے، اور اگر اسپیشلی وہ اس طرح کا ہے جس طرح محسن صاحب کا تھا جس میں بہت سے چیلنجز، بہت سے سیٹ بیکس تھے، تو وہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ ہمارے آج کل کے انوائرمنٹ میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کو آپ کی وجہ سے سہارا ملتا ہے، آپ کی سٹوری سے موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، امید ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ محسن صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، وی آر سو پراؤڈ آف یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ ویورز ابھی ہم شو میں اسی کے ساتھ بریک شامل کریں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے۔ ویورز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مذہبی سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو کینیڈا میں سکھ کمیونٹی ہے، بدھسٹ کمیونٹی ہے، پاکستان میں جو ان کے مذہبی مقامات ہیں ان کو کینیڈینس میں اور اس کمیونٹی میں ایکچولی پروموٹ کرنے کے لیے کیا انیشیٹوز آلریڈی لیے جا چکے ہیں اور کیا کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت فارمر کوآرڈینیٹر گورنر آف پنجاب فار اوورسیز پاکستانی اینڈ ریلیجیس ٹورزم فار نارتھ امریکہ عامر خان صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ سکھ کمیونٹی کے
پاکستان میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ان کی ایک مذہبی ایفیلیشن جو ہے وہ ہے، رغبت ہے. سو اس وقت پاکستان آلریڈی کیا انیشیٹوز جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے لیے لے چکا ہے، مینلی کینیڈینس کے لیے، لیکن آبویسلی پھر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی سکھ ہیں، یو ایس اے میں، یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ سکھ ہیں. جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے ٹائم دیا. 2019 میں گورنمنٹ پاکستان نے بہت بڑا انیشیٹو لیا جو سکھ کمیونٹی کے لیے انہوں نے کوریڈور کھولا، اور اس کو پوری دنیا میں جتنی سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے بہت سراہا، اس کو اپریشیٹ کیا کہ ان کی جو 72 سالوں کی جو پرارتھنا، جو عبادتیں، دعائیں ان کی پوری ہوئی کہ ان کو اپنے ریلیجس مقامات پہ آنے کا موقع ملا اور کوریڈور کھلا. تو اس سلسلے میں پاکستان کا یہ بہت بڑا اچھا ایک اقدام تھا، جس کو ہم نے اس چیز کو پوری دنیا میں نے اور میری ٹیم نے جرنی ٹو کرتارپور اور انٹرنیشنل پنجابی فاؤنڈیشن نے مل کے ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا تھا کہ ہم بائی روڈ کینیڈا سے 22 ملکوں سے ہو کے پاکستان آئے تھے، پوری ہماری ٹیم بائی روڈ. اور اس کا مین مقصد تھا کہ پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا میں، ہماری جو ٹیم ہے وہ 22 ملکوں میں وہ میسیج دیتی آئی، گردواروں میں جا کے اویئرنیس دی کہ پاکستان ایک بہت اچھا پیسفل ملک ہے، جو سکھ کمیونٹیز کو ویلکم کرتی ہے کہ وہ اپنے ریلیجس مقامات پہ آئے اور پیسفلی اور سیفلی اپنے مقامات کی جو وزٹ کرے. تو یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو پاکستان گورنمنٹ نے لیا تھا، اور اس کو پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی میں بڑا سراہا گیا. اچھا، جب آپ نے میں نے آپ سے جب بریک کے دوران پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے بدھسٹ کمیونٹی کے لیے بھی کام کیا ہے، تو بدھسٹ کے کون کون سے مقامات مینلی یہاں پر ہے؟ بیکاز ہم نے گردوارے، کرتارپور، یہ تمام چیزیں سکھوں سے منسوب ہوتی ہیں. بدھسٹ کے لیے واٹس ہیئر ان پاکستان؟ جیسا کہ ہماری وہاں پہ بدھسٹ کمیونٹی ہے کینیڈا میں، تو ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ریلیجس مقامات ہیں، جس بھی ریلیجس مذہب کے اور جس بھی گروپس کے ہیں، ان کو اچھی طرح بڑا پیس سیکیورٹی کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کریں. جب تک یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ اپنے ٹورسٹ کے لیے اچھے سٹیپس نہیں لیں گے کہ جو ان کی بیسک نیڈز ہیں. لیکن مقامات کون سے ہیں؟ مقامات ان کے ہڑپا میں بھی ہیں، منجدوڑوں میں بھی ہیں، کے پی کے میں بھی ہیں. اور ان مقامات میں یعنی کہ اگر ہم جو ریلیجس گروپس ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے، ہم ان کو کنونس کریں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، اپنے ریلیجس مقامات کی وزٹ کریں. ہم تو بینگ اے اوورسیز پاکستانی ایک کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے. یہ مجھے کسی گورنمنٹ کے افیشل نے نہیں کہا کہ جی آپ یہ کام کریں. یہ میں ایز اے اوورسیز پاکستانی ایک اپنے ملک کے لیے اچھے ہمدردی رکھتے ہوئے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا نام جو امیج اچھا جائے دوسری کمیونٹیز کے اندر. پاکستانی گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ جو اوورسیز جو ریلیجس دوسرے مذہب کے لوگ کمیونٹیز آنا چاہتے ہیں، ان کو ویلکم کریں، ان کو اتنی اچھی سہولتیں دیں ان کو. اچھا، ایک اور چیز، جب ہم یہ آپ سہولیات کی تو بات کریں، نو ڈاؤٹ کرتارپور کوریڈور جب کھلا تھا تو وہ سکھوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. آسانی بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب باہر سے جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں، جب ہم اسپیشلی کینیڈا کی یا یورپین کنٹریز، یو ایس اے کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ایک پروٹیکشن سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس چیز کو میک شیور رکھنے کے لیے واٹ ڈو یو تھنک اس وقت جو پاکستان میں انتظامات ہیں وہ کیا مؤثر ہیں یا ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑا اچھا سوال. already being done. ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، جو گردوارہ کمیٹیز کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پنجاب لیول پہ، جو پروونس لیول پہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں ہم ہیں، دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ از ناٹ بن ڈن. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب کوئی اوورسیز باہر سے کوئی آپ کا ٹورسٹ آتا ہے، کینیڈا، امریکہ، آل اوور دا ورلڈ،
تو وہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ہائر دین پاکستانی جو بیسک نیڈز ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور ان کو آپ اچھی اکوموڈیشن دیں, ان کے انتظامات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو کیا جائے تاکہ وہ ایک میسیج لے کے جائیں پاکستان سے. اگر وہ ایک بندہ ویسے گیا, آپ کیونکہ وہاں پر بھی جو سکھ کمیونٹی ہے یا بدھسٹ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطے میں رہتے ہیں, آر دے ہیپی ود آل دی انیشیٹیوز دیٹ پاکستان ہیز ٹیکن ناؤ؟ ہاں جی, کافی وہ الحمدللہ خوش ہیں. لیکن بڑی میں کلیئر سی بات کروں گا کہ یہاں پہ جب وہ ڈیل کرتے ہیں نا کہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, کوئی مینجمنٹس ہیں یہاں پہ, ٹورزم کمپنیز ہیں یا ہوٹل مینجمنٹ ہیں, تو وہ صحیح طرح آرگنائز نہیں ہوتی. ان کو نا لائک ٹورسٹ کو رولنگ سٹون بنا دیتے ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ بٹوین لوکل مینجمنٹ. کیا ہونا چاہیے آئیڈیل؟ میں جو آپ کو کہوں گا, یہ جو ٹورسٹ یہاں پہ کمپنیز ہیں وہ لائسنس ہونی چاہیے, ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو ایک سکھ دھرم کے جو کمیونٹی کے جو لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی بیسک نیڈز کیا ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن, اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ. تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. اور جو ان کی بڑی سی چیزیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو وہاں پہ جو واش رومز کے سسٹمز ہیں کوریڈور کے ایریے میں, کرتارپور کے ایریے میں, بالکل میں اس کو بالکل فیلئر کہوں گا, کیونکہ میں وہاں پہ رہتا ہوں کینیڈا میں. آئی بن دیئر 35 ایئرز, آئی نو واٹ از دا بیسک نیڈز. تو صفائی کا خیال بہت لازمی رکھنا چاہیے. اور ان کا جو, اور اسپیشلی ایسے لوگوں, ویسے تو صفائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, صفائی نصف ایمان ہے, سب کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے, بیکاز انہی طریقوں سے, انہی انتظامات سے یہ لوگ جو ہیں ایک پاکستان کا امیج لے کر باہر جاتے ہیں, اور پھر ورڈ آف ماؤتھ بنتا ہے, باتیں ٹریول کرتی ہیں. اچھا, یہ تو تمام چیزیں آپ نے بتا دی, اور نو ڈاؤٹ اس میں اکوموڈیشن کا, اس میں تمام چیزیں, ٹرانسپورٹیشن کا, اس لوکیشن پر جس طرح گردوارے کے قریب جو واش رومز وغیرہ ہیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹیٹ کو بھی چاہیے اس پر خصوصی طور پر توجہ دے. ادر دین دس, بیکاز اب آ رہا ہے انڈیپینڈنس ڈے ہمارا, سو آپ نے لاسٹ ٹائم پاکستان انڈیپینڈنس ڈے جو تھا اس حوالے سے ایک جیپ ریلی کا انعقاد کیا تھا نیاگرا فالس پر. سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس, اینڈ آر یو پلاننگ ٹو ارینج اینی کائنڈ آف دس, مطلب اینی سارٹ آف دس جیپ ریلی ان دا فیوچر, یہ جو ابھی 14 اگست آ رہا ہے؟ جی, وہ لاسٹ ایئر ہم نے کار ریلی کی تھی نیاگرا فال کے اوپر, اور وہ الحمدللہ بڑی کامیاب ہوئی تھی. اس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساری فیملیز, میری فیملی بھی ایون, سب دوستوں یاروں نے, سب نے اس میں شرکت کی تھی اور بڑی کامیاب رہی تھی. اور what was the purpose, کیا تھا؟ جسٹ اپنی انجوائمنٹ تھی, ملک کا امیج اس کو بہتر کرنا, کوئی میسج؟ کینیڈا میں سب سے جو ایک پوری دنیا میں مشہور پلیس ہے نیاگرا فال, جس پہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ ایک ویک میں وہاں پہ سمر ٹائم میں آتے ہیں. تو وہ جو ایک میسیج دینے کے لیے جو نیاگرا فال جگہ نا, بہت اچھی لوکیشن ہے. اگر آپ نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے یا آپ نے کوئی گڈ کاز کے لیے کوئی میسیج پھیلانا ہے تو وہ بہت اچھی. تو اسی لیے ہم نے پھر وہ ساری گاڑیوں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگائے اور کینیڈین فلیگ لگائے, اور وہ گوروں نے بڑی سوشل میڈیا پہ اس کو پوسٹ کیا, اور وہ بڑی اس کو اچھے کمنٹس ہیں لوگوں کی طرف سے. ابھی جو 14 اگست آ رہی ہے اس پر بھی آپ پلان کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہمارا پلان ہے, کنفرم ہے کہ ہم نے وہاں پہ 14 اگست کو وہاں پہ ریلی کرنی ہے. یہ ایک ہمیں کینیڈا از ون آف دی بیسٹ پلیس ان دا ارتھ, کہ آپ کو لینڈ آف فریڈم ہے, لینڈ آف اپرچونیٹیز. آپ کو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سے کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, کون سے ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو پورا حق ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ پاکستان سے محبت کا اظہار بھی ایک کرنے کا موقع ملتا ہے, ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے. سو آل دا ویری بیسٹ جو اب آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ کمنگ جو آپ کی ہمارا پلان ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عامر خان صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. بہت سا خیال رکھیے گا, ویکینڈ کو اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے گا. بارش ہونی ہے, ایکسپیکٹڈ یہ یا بارش ہوگی, اس کو بھی انجوائے کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ